बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। हर इंसान ने बहरहाल इसका मजा चखना है। जो शख्स मौत को याद रखता है और आखिरत की भरपूर तैयारी करता है, वो कामयाब और कामरान है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। हर वक्त मौत का इस्तेहज़ार रहे तो दुनिया से बेरग़बती खत्म होती है। माल का जमा करना, दूसरों पर जुल्म सितम और दूसरों के हुकूक ज़ाया करने से आदमी परहेज करता है। मुसलमानों का अक़ीदा है कि इस दारे फ़ानी के बाद एक अबदी और दायमी जिंदगी का आगाज होगा, जहां हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। मरने के बाद क्या होगा, कब्र की जिंदगी, क़यामत के हालात, जन्नत के मनाजिर, जहन्नुम के अहवाल और इससे मुताल्लिक दीगर सवालात हर जहन में गर्दिश करते हैं। यही तमाम सवालात हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, मौत दर हकीकत आंखें बंद होने का नहीं बल्कि आंखें खुलने का नाम है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब मौत के बाद इंसान की आंखें खुलेंगी तो अगली जिंदगी कैसी होगी। मरने के बाद क्या होगा, मैयत कितने वक्त के बाद अपना रंग बदलना शुरू कर देती है और ऐसा किन वजूहात की बिना पर होता है। कब्र की जिंदगी कैसी होगी, क़यामत का दिन कैसा होगा। इसके साथ साथ कुछ अहवाल जन्नत और जहन्नुम का भी बयान करेंगे। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहिब का यह अक़ीदा है कि जिस तरह खालिक़ कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, उसी तरह वो हमें मरने के बाद भी दोबारा पैदा करेगा और हमें अपने अमाल की जवाबदेही के लिए उसी खुदा की तरफ लौट कर जाना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाई खल्क़ में तमाम इंसानों की रूहों को पैदा करके उनसे अपनी रबूबियत का इकरार करवाया था। सूरह आराफ में है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? वो सब बोल उठे, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तब से वो सब आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया में क़याम पजीर हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ा हदीस मुबारका के मुताबिक आलम अरवाह में इकट्ठे रहते हुए जिन अरवाह में आपस में जान पहचान हो गई थी, वो इस ज़मीनी जिंदगी के दौरान भी एक दूसरे से उल्फत और मोहब्बत के साथ पेश आती थी। और इसके बरक्स जिन अरवाह के दरमियान वहां एक दूसरे से शनासाई नहीं थी, वो यहाँ आकर भी एक दूसरे से नावाकिफी रहती हैं। सब इंसान अपनी बारी पर इस कुर्रे अर्ज़ पर आते हैं और अपनी ज़मीनी जिंदगी की उम्र पूरी होने पर वापस आलम अरवाह की तरफ लौट जाते हैं। आलम अरवाह बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में वो अरवाह रहती हैं जो अभी दुनिया में नहीं आई और वो जिस्मानी जिंदगी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। दूसरे हिस्से में अपनी जिस्मानी जिंदगी गुजार कर वापस जाने वाली अरवाह रहती हैं। इसके मजीद दो हिस्से हैं। इलीयीन, इसमें मोमिनीन की अरवाह रहती हैं। सिज्जीन, इसमें कुफ्फार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन की अरवाह रहती हैं। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। इंसान उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक उसके जिस्म में रूह मौजूद रहती है, और जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह उसके जिस्म से निकाल कर आलम अरवाह में वापस ले जाता है तो इंसान मर जाता है। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाता है। मुसलमानों को हुक्म है कि जल्द अज जल्द मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाकर नमाज जनाजा पढ़ें और उसे जमीन में दफन कर दें। इंसानी जिस्म में पहले से मौजूद बैक्टीरिया उसकी मौत के बाद जिस्म को मुकम्मल तौर पर उधेड़ना शुरू कर देते हैं। यूं गलने सड़ने के मरहले से गुजरने के बाद उस इंसान के जिस्म के खलिए दीगर मखलूकात और नबातात की खुराक बन जाते हैं। नाजरीन, मौत एक अटल हकीकत है और हर जी रूह को एक दिन मौत का जायका चखना है। इंसान ने खुला की वसअतों और समंदरों की गहराइयों को तो मुसख्खर कर लिया, लेकिन आज तक मौत की हकीकत को नहीं पा सका। एक सवाल अक्सर हमारे जहनों में उठता है, वो ये कि मरने के बाद हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। पोस्टमार्टम करने वाले माहिरीन बताते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसके जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं, उनमें सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और खून का बहाव रुक जाता है। सारा खून जिस्म के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। यही वजह है कि मरने वाले शख्स का चेहरा और ऊपर का हिस्सा जर्दी माइल हो जाता है, क्योंकि जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून बाकी नहीं रहता। ऑक्सीजन के बाद जिस्म के अंदर रूह पजीर होने वाले तमाम कीमियाई अमल रुक जाते हैं, आंखें धुंधला जाती हैं और पट्टे सख्त हो जाते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर माहौल के दर्जा हरारत की सतह पर आ जाता है। बिलाखिर मकद, नाक, मुंह और दीगर सुराखों से बैक्टीरिया खून की नालियों में दाखिल हो जाते हैं और जिस्म के गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया किराम और नेक बंदों के जिस्म कब्रों में गलने सड़ने से महफूज रहते हैं। इब्न माजा में है कि अल्लाह ताला ने जमीन के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों का खाना हराम कर दिया है। अल्लाह ताला का नबी जिंदा होता है और उसे रिस्क फराहम किया जाता है। तमाम मुसलमान इस पर ईमान रखते हैं कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। हमारी जिंदगी के जितने लम्हे लिख दिए गए हैं उनमें कमी बेशी मुमकिन नहीं। जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। गोया मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है।
ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا کی امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں، پھر بھی ہمیں ایک دن مرنا ہوگا اور زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، کدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس کی آمد پر ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں کسی اپنے بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح اس دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ ہمارے بعد فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی اسے استراحت کا موقع نہیں ملا۔ مومن کی موت اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر و منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے۔ کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے پسماندگان کو بیچارہ خیال کرتا ہے کہ ان پر ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین، اگر ہم قبر کی سختی کی بات کریں تو اسلامی عقیدے کے مطابق قبر کی سختی اور عذاب اسی کو ہوگا جو منکر نکیر قبر کے فرشتوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کا درست جواب نہیں دے پائے گا۔ منکر نکیر کی طرف سے قبر میں یہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، پہلے 2 سوالوں کے جواب درست ہوں یا غلط، تیسرا سوال حتمی اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف بھیجے گئے یہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تیرے علم کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جس میں ان کا ذکر تھا، سو میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی کہی ہر بات کی تصدیق کی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ دوسری روایت میں کہ تمام سوالات کے جوابات ملنے کے بعد فرشتے جواباً کہتے ہیں، تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ لیکن اگر تیسرے سوال کا جواب درست نہ دیا جا سکا تو فرشتے بائیں طرف والی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اس میں سے اسے جہنم کا منظر دکھاتے ہیں کہ درست جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جانے سے پہلے 2 فرشتے اس کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جھلسا رہتا ہے۔ سنن نبی داؤد۔ ناظرین، مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اور اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور سے ہی اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بھی آپ اس کی تلقین فرماتے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفنانے والوں سے
پیٹھ پھیر لیتے ہیں، اس وقت وہ اس کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر اسے پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا ٹھکانہ دیا ہے۔ تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ رہا منافق اور کافر تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جسے وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں۔ صحیح حدیث میں کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر و منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا، قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں ہی مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک یہ لوگ اپنی قبر میں آزمائے جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیے عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائیوں اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہذا ناظرین قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ ناظرین قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ پھر یکایک وہ صریحاً جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان محشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ناظرین قرآن حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام جن و انس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ ہر نفس کو صرف اور صرف
اپنی ذات کی فکر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامہ کا لفظ وارد ہوا ہے، اور الیوم الاخر مدار الآخرہ جیسے الفاظ کا ذکر قرآن کریم میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کے دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ قیامت کب واقع ہوگی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیز اس امت کے افراد کی عمریں بہت کم ہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کے واقع ہونے کی تاریخ کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت ہو گئی اس کے لیے ایک طرح سے قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قیامت تک مؤخر نہیں کی جاتی، بلکہ موت کے بعد ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزا یا سزا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ میدان محشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ اس روایت میں ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے گئے ہوں گے اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان دے گی۔ قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور اسے روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی کوکھ تک، اور کسی کا پسینہ اسے لگا پہنا رہا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے ظالم و سرکشی کرنے والے، اور کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ٹل نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے کہاں اسے کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا، ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ ناظرین، مختصراً یہ کہ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیے جانے کا مرحلہ آئے گا۔ یہ مرحلہ مجرموں کے لیے کتنا سخت ہوگا، قرآن نے ان کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ اس نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ خوشی کے بارے میں لوگوں سے کہتے پھریں گے، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مارے افسوس سے کہیں گے کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا،
ناظرین، نامہ اعمال پا لینے کے بعد سارے لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے ہر ایک وہاں سے ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر پل کو لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہے، جس میں آنکھ اور آنکڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، ان کے سر سادان کے خمدار کانٹوں کی طرح ہوں گے جو نجد میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے کی مانند بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسیٹتا ہوا گزرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، اس پل پر سے سب کو گزرنا ہوگا۔ کافر اور مشرک اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جو لوگ اس پل کو پار کر جائیں گے وہ مومن ہوں گے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد مومنوں کے لیے حقوق العباد کے قصاص کا ایک مرحلہ پیش آئے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن جو پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے پاس روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا، اور جب وہ قصاص دے کر ایک دوسرے کے حقوق سے بری ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ جب جنتی لوگ میدان قیامت سے فارغ ہو کر جنتوں میں کہ بسط و اکرام و تعظیم پہنچائے جائیں گے اور وہاں کی گوناگون نعمتوں اور راحتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ کسی دوسری جانب نہ التفات ہوگا نہ کسی طرف کا خیال، یہ جہنم والوں سے بے فکر ہو جائیں گے، اپنی لذتوں اور مزے میں منہمک ہوں گے، اس قدر مسرور ہوں گے کہ ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جائیں گے، نہایت حشاش بشاش ہوں گے۔ کنواری حوریں انہیں ملیں گی جن سے وہ لطف اندوز ہوں گے، طرح طرح کی راگ راگنیاں اور خوشگوار آوازیں دل فریبی سے ان کے دلوں کو لبھا رہی ہوں گی، ان کے ساتھ ہی اس لطف و سرور میں ان کی بیویاں اور ان کی حوریں بھی شامل ہوں گی۔ جنتی میوے دار درختوں کے ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں بارام تختوں پر تکیوں سے لگے بے غمی اور بے فکری کے ساتھ اللہ کی مہمانداری سے مزے اٹھا رہے ہوں گے۔ ہر قسم کے میوے بکثرت ان کے پاس موجود ہوں گے اور بھی جس چیز کو جی چاہے جو خواہش ہو پوری ہو جائے گی۔ سنن ابی ماجہ کی کتاب الزہد میں اور ابن ابی حاتم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند ہے اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور مستعدی ظاہر کرنے والا ہے، جس میں کوئی خوف و خطر نہیں؟ رب کعبہ کی قسم، وہ سراسر نور ہی نور ہے، اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلا رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط بلند اور پختہ ہیں، اس کی نہریں بھری ہوئی ہیں اور بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ذائقے دار پکے ہوئے اور بکثرت ہیں، اس میں خوبصورت نوجوان حوریں اور ان کے لباس ریشمی بیش قیمت ہیں، اس کی نعمتیں ابدی و لازوال ہیں، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں بکثرت اور عمدہ ہیں، اس کے محلات بلند و بالا اور مزین ہیں۔ یہ سن کر جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے سب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا، انشاءاللہ۔ سنن نبی ماجہ۔ اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہی سلام ہے، خود اللہ کا اہل جنت کے لیے سلام ہے، جیسے فرمایا سورہ احزاب میں ہے، ان کا تحفہ جس روز وہ اللہ سے ملیں گے سلام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور رب فرمائے گا، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ جنتی صاف طور پر اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ انہیں دیکھے گا، کسی نعمت کی طرف اس وقت وہ آنکھ بھی نہ اٹھائیں گے یہاں تک کہ حجاب حائل ہو جائے گا اور نور و برکت ان کے پاس باقی رہ جائے گی۔ سنن نبی ماجہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دوزخیوں اور جنتیوں سے فارغ ہوگا تو قبر کے سائے میں متوجہ ہوگا، فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، جنتیوں کو سلام کرے گا اور جنتی جواب دیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھ سے مانگو جو چاہو۔ یہ کہیں گے، پروردگار سب کچھ تو موجود ہے، کیا مانگیں؟ اللہ فرمائے گا، ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی جو جی میں آئے طلب کرو۔ وہ کہیں گے، بس تیری رضا مندی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ تو میں تمہیں دے چکا اور اسی بنا پر تو تم میرے اس مہمان خانے میں آئے اور میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ جنتی کہیں گے، پھر اللہ ہم تجھ سے کیا مانگے؟ تو نے تو ہمیں اتنا دے رکھا ہے کہ اگر تو حکم دے تو ہم میں سے ایک شخص کل انسان اور جنوں کی دعوت کر سکتا ہے اور انہیں پیٹ بھر کر کھلا پلا اور پہنا اڑا سکتا ہے، بلکہ ان سب کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اور پھر بھی اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ فرمائے گا، ابھی میرے پاس اور زیادتی ہے۔ چنانچہ فرشتے ان کے پاس اللہ کی طرف سے نئے نئے تحفے لائیں گے۔ ناظرین، قبر کا عذاب اصل میں روح کو ہوتا ہے، سوالات بھی حقیقت میں روح سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی شخص کو دفن نہ کیا جائے تب بھی تینوں سوالات ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ بدن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ بے شمار دنیاوی چیزیں نہ سمجھنے کے باوجود ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ میں عذاب اور آرام پر ہمیں مکمل ایمان لانا چاہیے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہ ہو۔
جس طرح عالم برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا انتہائی آرام اور سکون پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے اپنے مہمان خانہ جنت کو تیار کر رکھا ہے، جہاں آرام و آرائش کا ایسا سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے کہ کوئی بشر اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف کافروں اور گناہ گاروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں جہنم ہے، جہاں پیپ اور بہتا ہوا خون غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ناظرین، مرنے کے بعد جو مراحل پیش آنے والے ہیں ان کی چند جھلکیاں مختصر ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب آپ بتائیں کیا جنہیں ان باتوں کا یقین ہو وہ ایک لمحے کے لیے ان سے غافل رہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لہٰذا گناہوں سے باز آ جائیے اور اللہ کے حضور خالص توبہ کیجیے اور ان کاموں کی طرف تیزی سے دوڑیے جو فتنوں اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے دردناک عذاب سے ہمیں بچا سکیں۔ حضرت ابو یلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانشمند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے، اور نادان ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی آرزویں باندھتا رہے۔ جامع ترمذی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانشمند اور نادان میں فرق واضح فرما دیا کہ حقیقی دانشمند وہ انسان ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے نفس کو قابو میں رکھے، گناہوں سے باز رہے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے اور اپنی موت اور آخرت کی جواب دہی کو ہر وقت یاد رکھے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔